औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे अपने वोकेबलरी के सेशन का। और ये पहला जो प्रेजेंटेशन ये मैं कर रहा हूँ, ये मेनली बॉडी पार्ट्स के बारे में है जो कि अरबी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, और स्पेशली ये कि ये वो वाले पार्ट्स हैं जो कि कुरान शरीफ में यूज़ हुए हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका जो है वो कोई ख़ास अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और उसके अलावा ये है कि उन पार्ट्स को कुरान शरीफ में कई दूसरे मानी में भी इस्तेमाल किया गया है। उस बारे में भी हम बात करेंगे। कान के लिए अरबी ज़ुबान में उज़ुनुन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसका जो प्लूरल है वो आज़ानुन है। उसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुरान शरीफ में ये वर्ड इस तरह भी यूज़ हुआ है कि उज़ुनुन को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, और ये उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया है जो कि आसानी से जो है वो दूसरे की बात को मान ले, यानी कि कानों का कच्चा होना जैसे उर्दू में कहते हैं। तो उस सेंस के अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी से लफ्ज़ जो है वो आज़ान भी निकला है। माउथ के लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ जो है वो फ़मुन इस्तेमाल होता है, और उसकी जो एक जमा है वो अफ़वाहुन है, जो हम उर्दू ज़ुबान के अंदर भी अफ़वाह की सूरत में इस्तेमाल करते हैं कि ये जैसे किसी शख्स ने कोई अफ़वाह उड़ाई हो, यानी कि झूठी बात उड़ाई हो। तो ये लफ्ज़ है फ़मुन। फोरहेड से रिलेटेड 3 अल्फाज हैं जो कि कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन लफ्ज़ जो फोरहेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जबहतुन, और जिसकी प्लूरल जो है वो जिबाहुन है। ठीक है, ये वो फोरहेड का वो सामने वाला पार्ट जो कि जब आप सजदा करते हैं तो ज़मीन पे लगता है, और ये सबसे कॉमनली जो है अरबिक ज़ुबान में ये वर्ड यूज़ होता है। उसके अलावा एक दूसरा लफ्ज़ जो है जिसे जबीनुन कहते हैं, उर्दू ज़ुबान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जबीन, और इससे मुराद जो है वो फोरहेड के साइड्स हैं। बेसिकली जब कुरान शरीफ में आता है अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को लिटा लो, तो उन्होंने जबीन के बल जो है वो अपने बेटे को लिटा दिया। तो ये दूसरा लफ्ज़ था जबीन। और उसके अलावा एक तीसरा लफ्ज़ जो इसी से रिलेटेड यूज़ होता है कुरान शरीफ के अंदर, वो है नासिया। नासिया, और जो है वो इसका प्लूरल जो है वो नवासी यूज़ होता है। और कुरान शरीफ में है कि गुनाहगारों को जो है वो पेशानी के बालों के ज़रिए जो है वो पकड़ा जाएगा। नासिया का मतलब बेसिकली जो है वो नासिया या नवासी का मतलब पेशानी, फोरहेड के बाल हैं। तो फोरहेड के लिए जो है वो मेनली कॉमनली लफ्ज़ जो है वो यूज़ हुआ ये जबहतुन या जिबाहुन, जो प्लूरल है उसकी सामने का पार्ट। और उसके बाद जो साइड्स हैं उसके लिए लफ्ज़ जबीन यूज़ हुआ, और नासियातुन जिसका प्लूरल नवासी है वो बेसिकली यूज़ किया गया उन जो है वो बालों के लिए जो फोरहेड के ऊपर होते हैं। नाक से रिलेटेड कुरान शरीफ के अंदर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले एक कॉमन जो नाक के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो अनफुन, जिसका प्लूरल जो है वो उनूफुन है, और ये नॉर्मली जो नाक है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कुरान शरीफ में। जैसे आता है वल आइना बिल आइनी, यानी कि आँख के बदले आँख, वल अनफा बिल अनफी, और नाक के बदले नाक। दूसरा लफ्ज़ जो कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुआ है वो है खुरतूम। खुरतूम बेसिकली ये लंबी नाक जैसे कि हाथी की सूंड होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा इंसानों के अंदर भी मतलब जिन लोगों की नाक ऊंची होना, ये मुहावरतन यूज़ होता है कि जिन लोगों के अंदर गुरूर है उनके लिए यूज़ होता है। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला जब कहता है कि हम उनकी नाक पर जो है वो दाग लगाएंगे, तो वहाँ पे जो है वो ये लफ्ज़ खुरतुम यूज़ हुआ है। तो 2 अल्फाज हो गए नाक के लिए, एक अनफ और दूसरा खुरतुम। स्केलेटन या हड्डियां जो हैं उसके लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है अज़मतुन, और जिसका प्लूरल है इज़ामुन। पेट के लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ जो है वो बतन इस्तेमाल होता है, जिसकी प्लूरल जो है वो बुतून है। उर्दू ज़ुबान के अंदर भी हम ये लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस लफ्ज़ से रिलेटेड,
وہ یہ ہے چونکہ پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہڈن ہوتی ہیں، تو اسی لیے جو ہے وہ بطن سے ہی لفظ نکلا ہے باطن، جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو چیزیں ظاہر نہ ہوں، لفظ ظاہر کے اپوزٹ یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بطن، بطن سے ہی ریلیٹڈ ایک اور لفظ ہے رحم، اور رحم جو ہے وہ جس کا مینلی مطلب ہے یوٹرس۔ تو جب بھی یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر اگر بچے کی بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے رحم مادر جسے کہتے ہیں ہم، یعنی کہ اس سینس میں، یوٹرس کے سینس میں یہ رحم لفظ یوز ہوگا، اور اسی ورڈ سے آگے جو ہیں وہ لفظ رحمت جو ہے وہ اس سے نکلے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک لفظ میں اور آپ کو بتاتا چلوں پیٹ سے ہی ریلیٹڈ جو ہے وہ لیور، جو پیٹ کے اندر ایک آرگن ہے، اس سے عربی زبان کے اندر کبد کہتے ہیں۔ تو یہ دو طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس سینس میں کسی بھی چیز کے جو اندر ہو، یعنی سینٹر کے اندر جو چیز ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ کبد السما، تو سما جو ہے وہ آسمان کو کہتے ہیں، تو اس طرح جو ہے اس لفظ کا مطلب ہو جائے گا کہ آسمان کے سینٹر میں۔ تو ایک تو اس سینس میں یہ لفظ کبد یوز ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو لفظ جو لیور ہے، جو اردو میں جگر کہتے ہیں، وہ بیسیکلی جو محنت مشقت کی سینس میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ہم کئی دفعہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کا بڑا جگرا ہے کہ اس نے اتنی محنت مشقت جو ہے وہ برداشت کی۔ تو اس سینس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں بنایا۔ تو یہ تین ورڈز ہیں پیٹ سے ریلیٹڈ، پہلا ہے بدن، دوسرا ہے رحم، اور تیسرا ہے کبد۔ ہاتھ کے لیے عربی زبان میں جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ یدن استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ رائٹ سائڈ کا جو ہاتھ ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ یمین استعمال ہوتا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ کا ہاتھ ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ شمالن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم صرف جو ہے یہ پام کی بات کریں تو پام آف دا ہینڈ جو ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ کف یوز ہوتا ہے، کف۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس کا کف بھی یہاں پہ کر کے ہوتا ہے، تو اس سے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ پام جو ہے اسے کف کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم انگلیوں کی بات کریں تو اس سے ریلیٹڈ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو کامن ورڈ جو یوز ہوتا ہے وہ ہے اصابع، یہ فنگرز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں جو یہ نیلز کے قریب قریب انگلیوں کا پارٹ ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انامل بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اور یہ لوگ جو ہیں وہ غصے کی وجہ سے جو ہیں اپنی انگلیاں کھا جائیں گے، تو وہاں پہ جو لفظ ہے وہ انامل استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا لفظ فنگر سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا پارٹ جہاں پہ سامنے فنگر پرنٹس بھی ہمارے ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ بنانا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہ ٹوٹلی ہاتھ کو یدن، اس کا جو پام ہے اسے کف، اور فنگر سے ریلیٹڈ تین لفظ۔ سب سے کامنلی یوز ہونے والا اصابع، دوسرا جو ہے وہ نیلز کے قریب والا پارٹ جو آپ کئی لوگ جو چباتے ہیں اپنی انگلیاں، وہ اس کے لیے انامل، اور تیسرا جو ہے لفظ بنانا جو کہ فنگر پرنٹس والا جو پارٹ ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس تصویر کے اندر بھی جو ہے وہ دوبارہ وہی چیز آ گئی کہ جو لفظ اصابع ہے جو فنگرز کے لیے ہے، بنانا جو ہے وہ اس کا آگے والا پارٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ انامل بھی ایک اور ٹرم ہے جو کہ قرآن شریف میں استعمال ہوئی ہے۔ بال کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ شعر، یہ سب سے کامنلی ورڈ یوز ہوتا ہے، اور اس کی جو پلورل قرآن شریف میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے اشعار۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ دو اور الفاظ ہیں جو کہ بالوں سے ریلیٹڈ قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسواف، جو مینلی اون کے لیے یوز ہوا ہے، یعنی کہ بھیڑ بکریوں کی جو اون ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ اسواف استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے اوبار، جو کہ مختلف جانوروں کے جو بال ہیں جیسے کہ اونٹ اور پرندوں کے جو بال ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔
یعنی کہ 3 الفاظ سب سے کامن جو ہے وہ اشعار، جو کہ شعر کی جمع ہے، وہ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے اس کے علاوہ اسواف، جو کہ اون کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، بھیڑ بکریوں کی، اور تیسرا اوبار، جو کہ بال اونٹوں اور دوسرے پرندوں کے جیسے بال ہیں ان کے لیے یوز ہوا ہے۔ دانتوں کے لیے لفظ جو ہے وہ سن استعمال ہوا ہے، جس کا پلورل جو ہے وہ اسنان ہے۔ بیک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ظہر، جس کا مطلب ظہور ہے، یہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ بیک کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے دبر، اور یہ لفظ جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ بیک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ جنرل ٹرمز کے اندر یوز ہوتا ہے، جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، تو اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا، یعنی کہ شکست کھا کے پیٹ پھیر کے بھاگنا، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ دبر جو ہے وہ یوز ہوا۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ بیک سے ریلیٹڈ وہ ہے سلب، سلب، اور یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے مینلی جو آپ کے پیچھے بیک بون ہوتی ہے، ورٹیبرے جنہیں کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ 3 الفاظ، ظہر جس کی جمع ظہور، دبر اور سلب، یہ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں بیک سے ریلیٹڈ۔ رسٹ کے لیے لفظ جو ہے وہ میسم یوز ہوا ہے، جو کہ قرآن شریف کے اندر یہ استعمال نہیں ہوا۔ چہرے کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے وجہ، اور اس کے علاوہ جیسے کہ کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جائے تو اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، اور خوش ہو تو اس کی طرف چہرہ کر لیتا ہے، تو اس سینس میں وجہ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے رضامندی یعنی کہ خوشنودی کے لیے۔ یعنی کہ جو لفظ ہے وجہ اللہ، یعنی اسے یوز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، یہ اس سینس میں بھی لفظ جو ہے وجہ اللہ۔ ایلبو کے لیے جو ہے وہ لفظ یہ مرفق یوز ہوا ہے، اور قرآن شریف کے اندر اس کے پلورل فارم کے اندر مرافق جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا۔ چن کے لیے لفظ جو ہے وہ زکن استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کی جو وہ پلورل فارم کے اندر ازکان کی شکل میں چاہیے قرآن شریف میں۔ چیک کو عربی زبان کے اندر جو ہے وہ خد کہتے ہیں، اور قرآن شریف میں اس طرح یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں سے اپنے گال یعنی کہ یہ چیک پھلا کر بات نہ کرو، تو اس سینس کے اندر یہ لفظ خد جو ہے وہ یوز ہو۔ ہیڈ کو جو ہے رأسن عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، لیکن یہ 2-3 اور طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جسم کا سب سے اوپر والا پارٹ جو ہے وہ سر ہوتا ہے، رأسن ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے کسی بھی چیز کا سب سے اوپر والا پارٹ، جیسے کوئی پہاڑ ہے تو اس کی جو اوپر کا پیک ہے اسے بھی جو ہے وہ رأس الجبل کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ اس طرح یوز ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کا سردار ہے تو اس کو بھی رأس القوم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ سر بیسیکلی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تو قوم کا سب سے اہم جو بندہ ہے اس کے لیے رأس القوم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو لفظ یہ رأسن استعمال ہو سکتا ہے، وہ اگر کوئی شخص کسی کو انٹرسٹ پہ پیسے دے رہا ہے تو اس کے جو اپنی اماؤنٹ ہے، ایک وہ اس کی اپنی اماؤنٹ ہے، اور ایک وہ ہے جو اس کے اوپر وہ انٹرسٹ لے رہا ہے، تو جو اس کی اپنی اماؤنٹ ہے اس سے بھی رأس المال جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح سے رأسن کا لفظ یوز ہوا، رأس الجبال کسی چیز کی چوٹی کے طور پہ، سردار کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ انٹرسٹ لے رہے ہو اسے بھی رأس المال کہا جاتا ہے۔ ہونٹوں کو شفتن کہتے ہیں، قرآن کے اندر اس کی جو ہے وہ پیئر فارم جو ہے وہ شفتینی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، شفتینی، جیسے ہم جانتے ہیں کہ آنی آئینی کی جو ساؤنڈ ہے وہ پیئر کو بتاتی ہے، تو 2 جو لپس ہیں ان کو ملا کے شفتینی کہا جاتا ہے۔ زبان کے لیے جو لفظ ہے وہ لسان یوز کیا جاتا ہے، یہ دونوں چیزوں کے لیے یوز کیا جائے گا، کہ آپ کی جو ایکچوئل زبان ہے یعنی کہ ٹنگ، اس کے لیے بھی آپ یہ یوز کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے چونکہ اس سے آپ لینگویج
یوز لینگویج بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو لسان لینگویج کے لیے بھی اور ٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، دونوں کی جو پلورل ہے وہ السنہ ہی۔ پاؤں کے لیے لفظ جو ہے وہ قدم استعمال ہوتا ہے، جو کہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ رجلن جو ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر لفظ جو ہے وہ جو استعمال کیے گئے ہیں تھروٹ کے لیے، حلق، جو بیسیکلی ہم اردو زبان میں بھی حلق استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ دو لفظ نکلے ہیں، اور جو قرآن شریف کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ ایک ہے لفظ حلقوم، حلقوم، اور دوسرا لفظ ہے حناجر، حناجر۔ حلقوم اور حناجر یہ دو لفظ ہیں جو تھروٹ کے لیے یوز ہوئے ہیں قرآن شریف۔ یہ لفظ جو ہے وہ شولڈر کے لیے قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن شریف میں مینلی جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ مناقب استعمال ہوا ہے، جو شولڈر کے لیے بولتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب جو ہے وہ رستہ ہے، پاتھ ہے۔ تو پاتھ کی سینس میں جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ ذرا جو لفظ ہے وہ بازو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ رجل جو ہے وہ لیگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ جو قدمن ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ پیر کے لیے، اور رجلن جو ہے وہ لیگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ آنکھ کے لیے جو لفظ ہے وہ آئینن استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک لفظ ہے وہ بصر، وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تین طرح سے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ ایک تو این ایگزیکٹلی اس طرح جس طرح آئینن یوز ہوا تھا آنکھ کے لیے، اسی طرح بصرن بھی آنکھ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا آنکھ سے دیکھنے کی جو طاقت ہے اسے بھی جو ہے وہ بصر کے معنی میں یوز کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو بصر ہے اس سے لفظ جو ہے وہ بصارت نکلا ہے، یعنی کہ جو دل سے دیکھنے کی جو طاقت ہے اسے بھی بصر اسے استعمال کرتے ہیں۔ انگوٹھے کو ابہام کہتے ہیں، یہ لفظ جو ہے وہ قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا۔ اور جو نی ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ رکبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ وکیبلری میں ہے، لیکن یہ بھی قرآن شریف کے اندر استعمال نہیں ہوا۔